اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وشر الحرام والحدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب نے کعبہ شریف کو محترم گھر بنایا ہے، سیکریڈ ہاؤس قرار دیا ہے۔ جعل کا معنی ہے ہی میڈ، اس نے بنایا۔ جعل اللہ کا معنی ہے اللہ نے بنایا۔ اب ہی کے بجائے اس کا سبجیکٹ اللہ آ گیا، اللہ میڈ۔ جعل اللہ، اللہ نے بنایا، کیا بنایا؟ الکعبۃ، کعبہ کو۔ اللہ میڈ کعبہ۔ اس کعبہ کی صفت کیا بنائی؟ البیت، کعبہ ایک گھر ہے، البیت یہ بدل ہے الکعبۃ کا، البیت بدل ہے کعبہ کا، گھر ہے۔ الحرام، سیکرڈ، دا سیکرڈ ہاؤس۔ اس کعبہ کو رب نے کیا بنایا؟ سیکرڈ ہاؤس۔ یہ ہو گیا فعل، یہ ہو گیا فاعل، یہ ہو گیا مفعول۔ البیت الحرام بدل ہے، الحرام بیت کا صفت ہے۔ اللہ نے کعبہ کو کیا بنایا؟ البیت الحرام، سیکریڈ ہاؤس، سیکریڈ ہاؤس بنایا، احترام والا گھر بنایا، احترام والا گھر بنایا۔ اور کیا بنایا؟ قیاماً للناس، قیاماً جو ہے یہ حال ہے اس سینٹنس کا، جو سینٹنس جعل سے شروع ہوا ہے۔ اللہ نے کعبہ بنایا، البیت الحرام احترام والا گھر بنایا، اس کو قیاماً للناس، لوگوں کو کھڑا کرنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ قیاماً، کھڑا کرنے کا ذریعہ، للناس سے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے کھڑا کرنے کا ذریعہ بنایا، قیام بنایا، قیام بنایا لوگوں کے لیے۔ اس کعبہ کو لوگوں کے لیے کھڑا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح ہم ایک لکڑی کا ٹکڑا لاتے ہیں اور وہ ہم کدو کی ٹہنی کو ہم کدو کی ٹہنی کو پراپ کرتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، یا انگور کی بیل کو
खड़ा करने के लिए हम उसे सपोर्ट देते हैं, वही सपोर्ट अल्लाह ने बनाया काबा को लोगों की ज़िंदगी के लिए, लोगों को ज़िंदा रहने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट रब ने बनाया काबा को। जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम, अल्लाह ने काबा को एहतराम वाला घर बनाया, क़ियामन लिन्नासी, और लोगों के लिए क़ियाम का ज़रिया भी बनाया है। आप जानते हैं कि मक्का में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत बदअमनी थी, चारों तरफ लूट खसूट मारदार था, और अगर कोई शख्स किसी शख्स को कत्ल करके काबा के इहाते में आता था तो उसे पनाह दी जाती थी। उन दिनों भी पनाह दी जाती थी क्योंकि रब ने काबा को बैतुल हराम करार दिया है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी इसका एहतराम आज तक कंटिन्यू हो रहा है। क़ियामन लिन्नासी, जब मक्का में कत्लो गारत जारी थी उस वक़्त भी ये लोगों के लिए क़ियाम का ज़रिया था और आज भी है। आप देखते हैं कि दूर दराज इलाकों से लोग हज और उम्रा के लिए आते हैं और वो अपने लिए वाफिर मकदार में वहाँ गुज़ा पाते हैं। हर तरफ से, दुनिया के हर कोने से अजनास के खजाने काबा की तरफ आते हैं। लिहाजा इस लिहाज से दुनिया में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनियां हैं, जो माल बेचते हैं, माल बनाते हैं, उनके क़ियाम का ज़रिया भी यही काबा है, क्योंकि जहाँ लाखों लोग जमा होते हैं वो ग़िज़ाई अजनास ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदते हैं। लिहाजा वो एक बहुत बड़ा आलमी मार्केट भी बन जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए ये रोज़गार भी है, बहुत सारी कंपनियों के लिए ये खड़ा करने का ज़रिया भी बन जाता है। इसी एतबार से अगर हम गाड़ियों को देखें, बेशुमार गाड़ियों के लिए, उनके गाड़ियों के ड्राइवर के लिए ये रोज़गार की हैसियत फराहम करता है। इस एतबार से ये लोगों के लिए क़ियाम का ज़रिया है। दूसरी एतबार से ये कि मजहबी तौर भी ये लोगों के क़ियाम का ज़रिया है। वश्शहरल हराम वल हदिया वल कलाइद, इसके साथ रब ने 3 चीज़ें और मिला दी। क़ियामन लिन्नासी, लोगों के क़ियाम के ज़रिए के लिए और 3 चीज़ें रब ने मिला दी। वश्शहरल हराम, इसी तरह हराम महीने लोगों के क़ियाम का ज़रिया है। वल हदिया, कुर्बानी भी लोगों के क़ियाम का ज़रिया है। वल कलाइदा, और वो जानवर भी जिनके गर्दनों में पट्टे पड़े हुए हैं वो भी लोगों के क़ियाम का ज़रिया है। ये तीनों मातूफ़ हैं अल काबा पर। शहर हराम के जो महीने हैं वो ज़िलक़द, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब आते हैं। इन 4 महीनों को शहरुल हराम कहते हैं। इन महीनों में ये एहतराम वाले महीने हैं।
ان مہینوں میں کوئی قتل و غارت کوئی جنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ احترام والے مہینے رب نے مقرر کیے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب خون خرابہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چل رہا تھا تو جو ہی یہ 4 مہینے آتے تھے تو آٹومیٹیکلی وہ یہ ان کو احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں جنگ کو بند کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان کی حرمت آج تک کنٹینیو چلی آ رہی ہے، اور اس لحاظ سے یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ ہر شخص کو امن فراہم کرتے ہیں۔ والہدیہ، اور قربانی کے جو جانور جو ہیں وہ بے شمار آتے ہیں، مکہ شریف میں آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب ہم قربانی خریدتے ہیں تو کسی کا نفع ہوتا ہے۔ ہمیں قربانی کرنی ہے تو جو جانور ہم خریدتے ہیں خریدنے والے کو بھی نفع ہوتا ہے۔ والقلائد، اسی طرح جانور جو جانور مختص کیے ہوئے ہیں، جن کے گردنوں میں پٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے یا پٹی لگاتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرنا ہے۔ یہ جانور بھی قیام، لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہیں۔ ان سے بہت سارا فائدہ لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ اس طرح یہ لوگوں کی معیشت کو بڑھاوا بھی دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ چیز جو ہیں یہ لوگوں کے قیام کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے کعبہ کو احترام والا گھر بنایا ہے، قیام للناس سے لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، والشہر الحرام والہدی والقلائد، اسی طرح احترام والے مہینے، قربانی، اور جن کے گردنوں میں پٹی پڑی ہوتی ہے، ان کو بھی لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے۔ ذالک لتعلموا، تاکہ تم جان لو۔ ذالک مبتدا، لتعلموا المصدر المعول، یہ اس کی خبر ہے۔ لی کے بعد ان چھپا ہوا ہے، لِأَن تعلموا، اصل میں یہ تعلمون تھا، تعلمون کا نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، مگر ان سے پہلے جو ہی لی آ گیا تو یہ ان چھپ گیا۔ لِتعلموا، تاکہ تم جان لو۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ جو ہے یہ اسم ان ہے، یعلم اس کی خبر ہے۔ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ گرامر کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں یعلم جو فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس کے 2 مفعول آنے چاہیے، مگر وہ دونوں مفعول یہاں غائب ہیں۔ اس کے بدلے آیا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ کوئی مفعول نہیں ہے بلکہ ما اسم موصولہ ہے، فی السماوات جار مجرور، صلہ بنتا ہے اس ما کا، وما فی الارض اور معطوف ہے۔ یہ جملہ جو ہے جملہ اسمیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ یعلم کے دونوں مفعولوں کو بند کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں سدت مسد مفعولہ۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ آسمان و زمین کا ہر چیز اس سے باخبر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ جو ہے علیم ہے، جاننے والا ہے، کس چیز کا؟ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا۔ بِكُلِّ جار مجرور، شَيْءٍ مضاف الیہ، پھر یہ مل کر متعلق کی خبر بن جاتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس گھر کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بھی
क़याम मिलता है। हम भी अगर खड़े हैं इस धरती पर तो इसी की वजह से खड़े हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।